बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोग बाकायदगी से अपनी क्लासेस ले रहे होंगे और पूरी तवज्जो के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी बच्चों, आज हमने जो अपना सबक पढ़ना है वो है आपकी जो उर्दू की रीडिंग बुक है, जो दरसी किताब है, उसमें सबक नंबर 11। सबक का नाम है यौम फ़िज़ाइया। सबसे पहले हम सबक के नाम को डिस्कस करते हैं कि सबक का के नाम के मीनिंग क्या है और ये ग्रामर के लिहाज से क्या है। तो बेटा, यौम का मीनिंग है दिन, रोज़, आप दोनों मीनिंग लिख लें। और फ़िज़ाइया का मीनिंग है किसी मुल्क के जंगी तैयारों का बेड़ा, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, एयर फोर्स। यौम फ़िज़ाइया ग्रामर की रूह से है मुरक्कब इजाफ़ी, क्योंकि मीम के नीचे ज़ेर है। और वैसे रूफ़ इजाफ़त क्या हैं, का, की, के, रा, री, रे। जब ये दो बामानी लफ्ज़ों के दरमियान में आते हैं तो उससे जो मुरक्कब बनता है वो मुरक्कब इजाफ़ी कहलाता है, और एक इसकी पहचान ज़ेर है। तो यहाँ पे मीम के नीचे ज़ेर है तो ये नाम मुरक्कब इजाफ़ी है। यानी कि फ़िज़ाइया का दिन, फ़िज़ाई फ़ौज का दिन। इस सबक में हम पढ़ेंगे फ़िज़ाई फ़ौज के हवाले से। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे, वजाहत होगी। इस सबक को जो पढ़ने का मकसद है आपके सामने तदरीसी मकासद लिखे हुए हैं। यौम फ़िज़ाइया की तारीख़ और अहमियत उजागर करवाना, पाक फ़िज़ाइया के लाज़वाल कारनामों से आगाही हासिल करवाना, और पाक फ़िज़ाइया का मुल्की दिफा के लिए हर दम तैयार रहना। और लास्ट पे है कि हरूफ़ फ़िज़ाइया से मुतारिफ़ करवाना। ये जो है ये हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम उसमें पढ़ेंगे। सबक में हम पढ़ेंगे यौम फ़िज़ाइया की तारीख़ और अहमियत, यानी कि यौम फ़िज़ाइया की हमारी तारीख़ में क्या अहमियत है और ये हम यौम फ़िज़ाइया का दिन क्यों मनाते हैं। और इस सबक में हम पाक फ़ौज जो हमारी है, यानी कि जो फ़िज़ाई फ़ौज है, उसने जो कारनामे सर अंजाम दिए 1965 की जंग में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यौम फ़िज़ाइया किस तारीख़ को मनाया जाता है ये भी हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग अपने पास सबसे पहले लेड पेंसिल रखें, साथ साथ आप लोग वर्ड्स मीनिंग लिखते जाएंगे। बेटा, आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि दो जो हैं मर्द पायलट, उनके साथ एक औरत भी है। बेटा, जो ख़वातीन हैं वो आजकल मर्दों की शाना बशाना काम कर रही हैं हर शोबे में। तो ये जो हमारी फ़िज़ाई फ़ौज है इसमें भी औरतें मर्दों की शाना बशाना काम कर रही हैं, वो पेश पेश हैं और बाकायदा जहाज़ उड़ाती हैं। आपने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पाकिस्तान की जांबाज़ बेटी मरियम मुख्तियार, वो भी एक जंगी मश्क के दौरान अपना जो त्यारा है उसे उड़ाती हुई वो शहीद हो गई। मतलब जंग में तो नहीं थी लेकिन एक मशकी परवाज़ पर थी, और उनका जो त्यारा है वो किसी फ़नी ख़राबी की वजह से तबाह हो गया और वो उसमें शहीद हो गई। उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो बेटा, जो हमारी ख़वातीन हैं वो हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, और जो हमारी ये एयर फोर्स है इसमें जहाज़ उड़ाने का काम भी सर अंजाम दे रही हैं। हाँ जी बच्चों, आपके सामने है एक बंद है, 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद है। अपने पास लेड पेंसिल लें और साथ साथ मीनिंग लिखते जाएं, ठीक है। शेर में पढ़ती हूँ, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। मीनिंग लिख लें मुश्किल अल्फाज के। गाजी क्या है, काफिरों से लड़ने वाला मुसलमान। असरार बेटा कहते हैं राज को, पुरअसरार राज से भरा हुआ। ज़ौक़ लुत्फ़ मज़ा। दो नीम, इसका मीनिंग है किसी चीज़ के दो बराबर टुकड़े। ठोकर कहते हैं पाँव से लगाई जाने वाली ज़रब। सहरा और दरिया मुरक्कब अतफ़ी। सिमट कहते हैं इकट्ठा। हैबत का मीनिंग लिखेंगे दहशत, रोब। और राई ज़रा सी मिकदार, एक छोटा सा ये दाना होता है। हाँ जी, ये जो हमारे पास 4 मिसरे हैं इस बंद में शायर क्या कहता है, शायर जो गाज़ी हैं हमारे उनकी बात कर रहा है कि ये जो गाज़ी हैं ये क्या है, ये पुरअसरार बंदे हैं, यानी कि इनका जो दिल है वो राज से भरा हुआ है। इनका अल्लाह ताला से एक अलग ही ताल्लुक़ है।
جب یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے سامنے چاہے بڑی سے بڑی رکاوٹ ہو اس کو پار کر جاتے ہیں۔ یہ یہاں جہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ٹھوکر سے صحرا و دریا دو نیم، یعنی کہ صحرا ہو یا دریا، یہ اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے ان کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنا راستہ بناتے جاتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی بھی مشکل نہیں رہتی، وہ اس کو پار کرتے جاتے ہیں، اور نہ صرف صحرا و دریا بلکہ جو پہاڑ ہیں وہ ان کی دہشت، ان کے رعب سے چھوٹے سے دانے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ انہیں وہ بڑے پہاڑ نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، ان کے ساتھ جذبہ ہوتا ہے، ان کے دل میں سچی لگن ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ یہ جو بند ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو ہماری فوج ہے، پاک فضائیہ ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو غازی ہیں جب یہ لڑنے کے لیے نکلتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ان کے سامنے بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے تو یہ اس کو پار کر جاتے ہیں، وہ ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اب بیٹا ہم اپنا سبق سٹارٹ کریں گے۔ سبق میں ہمارے پاس سب سے پہلی لائن، وہی قومیں دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھتی اور زندہ رہتی ہیں جو اپنا مضبوط دفاع رکھتی ہیں۔ قومیں، واحد ہے اس کا قوم، دنیا کا مترادف ہے جہاں، زندہ کا متضاد ہے مردہ، دفاع کا میننگ ہے بچاؤ حفاظت، ڈیفنس، بچاؤ حفاظت۔ پاکستانی قوم نے بھی 6 ستمبر 1965 کی شب غیر اعلانیہ جنگ کا مقابلہ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ 1965 بیٹا اسم معرفہ ہے، جتنے بھی یہ سن ہوتے ہیں یہ اسم معرفہ کہلاتے ہیں۔ شب کا میننگ ہے رات، اور غیر کیا ہے؟ سابقہ، وہ اسم اشارہ بعید۔ جارحیت کا میننگ ہے دوسرے ملک پر بلا وجہ حملہ یا ناجائز چڑھائی، یا آپ لوگ لکھیں گے دوسرے ملک پر بلا وجہ حملہ۔ دشمن نے ستمبر 1965 کو پاکستان پر شب خون مارا تو اس کا خیال تھا کہ راتوں رات پاکستان کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اور ناشتے میں لاہور کے پائے کھائیں گے۔ دشمن کا متضاد ہے دوست۔ 1965 اسم معرفہ، پاکستان اسم معرفہ، شب خون مارا مطلب کہ رات کو اچانک حملہ کرنا، اور یہ ایک محاورہ بھی ہے۔ لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ شیر سویا ہوا ہو پھر بھی شیر ہی ہوتا ہے۔ انہیں اسم ضمیر، یعنی کہ یہ پاک فوج کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جو ہماری پاک فوج کے شیر دل جوان ہیں وہ سو بھی رہے ہوں تو پھر بھی شیر ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم شیر کو دیکھتے ہیں، اگر ہمیں چڑیا گھر میں جاتے ہیں یا کہیں بھی تو شیر کو ہم دور سے دیکھ کر ہی ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شیر سویا ہوا بھی ہو پھر بھی شیر ہی ہوتا ہے، ہمیں اس سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں اس سے خطرہ ہوتا ہے۔ جو پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے آئے تھے وہ ہمیشہ کے لیے ناکامی کا بدنما داغ اپنے سینے پر سجا کر واپس گئے۔ جو اسم موصول بدنما، برا، بد شکل، وہ شاید اس بات سے واقف نہیں تھے کہ جو زمین شہداء کے لہو سے سیراب ہوتی ہے وہ بڑی زرخیز اور بڑی شاداب ہوتی ہے۔ شہداء کا واحد شہید، لہو خون کو کہتے ہیں، سیراب اس کا میننگ ہے سرسبز و شاداب۔ جیسے ہم ایک فصل اگاتے ہیں تو ہم ایک کھیت کو سیراب کرنے کے لیے اس میں پانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تب وہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہماری زمین ہے، جو ہماری پاکستان کی زمین ہے، وہ شہداء کے خون سے سرسبز و شاداب ہے۔ اس کے سپوت اپنی دھرتی کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو پھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سپوت فرما بردار بیٹے، دھرتی کا میننگ لکھیں گے زمین، ارض، اپنے وطن پر جان وار دیتے ہیں لیکن وطن پر آنچ نہیں آنے دیتے، ٹھیک ہے؟ آنچ نقصان۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ پیراگراف کہ اس کا بہترین مظاہرہ 6 ستمبر 1965 کو کیا گیا۔ انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں بھی جرأت و بہادری کی وہ درخشاں مثالیں قائم کی گئیں کہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ بے سر و سامانی بے سابقہ ہے، بے سر و سامانی سے مراد مفلسی۔ ایک اور میننگ لکھ لیں، اسباب و آلات کا نہ ہونا۔ درخشاں، چمکتا ہوا۔ سنہری حروف، مرکب توصیفی۔ جرأت و بہادری کی انہی داستانوں کی یاد ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پر مناتے ہیں۔ جرأت و بہادری مرکب عطفی، یعنی اس میں واو ہے، حرف عطف۔ داستانوں کا واحد ہے داستان۔ یوم دفاع مرکب اضافی،
یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی وطن کی حفاظت اسی جذبے سے کریں گے۔ ہم میں سے کم لوگ، ہم کیا ہے اسم ضمیر، کم لوگ جانتے ہیں کہ 7 ستمبر بھی ہماری تاریخ میں وہی اہمیت رکھتا ہے جو 6 ستمبر کی ہے۔ 6 ستمبر کو یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اب کیا ہے، جب بھارت نے ہم پر حملہ کیا 6 ستمبر 1965 میں، تو ہمارے پاس جنگی ساز و سامان اتنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی پاکستان نے جرأت و بہادری سے مقابلہ کیا اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ جو ہمارے پاس پیج ہے، ہاں جی، برصغیر میں برطانوی حکومت 1933 میں فضائیہ کے پہلے اسٹیشن ڈرگ روڈ کا قیام عمل میں لائی، جو اب PAF بیس فیصل کہلاتی ہے۔ برصغیر جب پاکستان اور ہندوستان اکٹھے تھے تو اس وقت اسے برصغیر کہا جاتا تھا۔ بعد میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پاکستان اور بھارت۔ 1933 اسم معرفہ، اسٹیشن ڈرگ روڈ اسم معرفہ، PAF بیس فیصل اسم معرفہ۔ 1947 میں جب اسم موصول برصغیر 2 حصوں پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم ہوا تو پاک فضائیہ کی تشکیل فوراً ہو گئی۔ جیسے ہی پاکستان علیحدہ ہوا، پاک فضائیہ کی تشکیل فوراً کر دی گئی۔ جب دونوں ممالک میں فوجی اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو ہندوستان چونکہ پہلے ہی اس تقسیم سے خوش نہ تھا، اس نے پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پتہ ہے نا آپ کو کہ بھارت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان الگ ہو، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس پورے علاقے پر وہ خود ہی قبضہ کرے۔ لیکن جب پاکستان علیحدہ ہوا تو جب فوجی اثاثوں سے مراد فوجی سامان، اس کی تقسیم کا جب مرحلہ آیا تو تب بھی جو بھارت ہے اس نے ناانصافی کی۔ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معاہدہ عہد نامہ، اس کا ایک اور میننگ آپ لکھ لیں، باہمی عہد و پیمان، جنگی ساز و سامان اور ہتھیاروں کی کم تعداد پاکستان کو دی، اور جو چیزیں دی گئیں ان میں سے بھی زیادہ ناکارہ تھیں۔ یعنی کہ پہلے تو ناانصافی کی اور جو چیزیں فراہم کی وہ بیکار تھی۔ ناکارہ کی میننگ لکھیں بیکار۔ اس کا مقصد شروع سے پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کسی بھی صورت میں مضبوط بنے، بلکہ وہ کمزور ہی رہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، ابتدا میں رائل پاکستان ایئر فورس کے پاس 16 جنگی طیارے تھے۔ ابتدا اس کا میننگ ہے شروع، اور اس کا جو متضاد ہے وہ ہے انتہا۔ 16 جنگی طیارے مرکب عددی۔ تاہم 1955 سے 1965 کی دہائی میں پاک فضائیہ کے بیڑے میں جدید جنگی اور بمبار طیارے اور نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والے طیارے شامل کیے گئے۔ 1955 سے 1965 کیا ہے، 10 سال۔ دہائی کسے کہتے ہیں، 10 کی تعداد۔ 10 سالوں میں جو ہماری پاک فضائیہ ہے، بیڑا کہتے ہیں جہازوں کی قطار، ٹھیک ہے، اس میں بمبار یعنی کہ بم برسانے والے ہوائی جہاز اور نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والے جہاز شامل ہوں گے، جس سے ہماری فضائی طاقت قدرے بہتر ہوگی، لیکن ابھی بھی پاک فضائیہ پڑوسی ملک کی فضائی فوج کے برابر نہ آ سکی۔ پڑوسی یعنی کہ ہمسایہ ملک بھارت کے برابر ہماری فوج نہ آ سکی۔ اس کے باوجود 1965 کی جنگ کا متضاد ہے بیٹا امن میں پاک فضائیہ نے ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں اپنے سے 4 گنا بڑی فوج کو یہ بتا دیا، یعنی کہ جو بھارت کی فوج تھی وہ ہم سے 4 گنا بڑی تھی۔ ایئر مارشل بیٹا کہتے ہیں فضائیہ کا کمیشن آفیسر نور خان، اسم معرفہ، قیادت کا میننگ ہے رہنمائی۔ 4 گنا بڑی فوج کو یہ بتا دیا کہ پاک شاہین اپنی دھرتی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور انہوں نے اپنی بہادری سے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ گھٹنے ٹیکنا بیٹا محاورہ ہے اور اس کا میننگ ہے ہار مان لینا۔ چھمب، اب یہاں پر دیکھیں بچوں، آپ کے پاس جو نیکسٹ پیراگراف ہے، چھمب کے محاذ پر دشمن سے پہلا سامنا۔ چھمب ایک جگہ کا نام ہے، اسم معرفہ۔ سب سے پہلا جو مقابلہ ہوا وہ ادھر ہوا، چھمب کے مقام پر۔ محاذ کا میننگ لکھیں مقابلے کی جگہ۔ پہلا سامنا اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی قیادت میں ہوا اور دشمن کے 4 طیارے مار گرائے۔ اسکواڈرن لیڈر، بیٹا اسکواڈرن لیڈر سے مراد ایک اسکواڈ کی قیادت کرنے والا۔ جب جہاز نکلتے ہیں 5-6 تو اس میں جو ان کو لیڈ کرتا ہے، اس اسکواڈ کو جو لیڈ کرتا ہے وہ کہلاتا ہے اسکواڈرن لیڈر۔ تو اس اسکواڈ کو لیڈ کیا سرفراز رفیقی نے، اور یہ اسم معرفہ ہے۔ سرفراز رفیقی کی قیادت رہنمائی میں ہوا اور دشمن کے 4 طیارے مار گرائے۔ 4 طیارے مرکب عددی۔ اسی جنگ کے دوران میں اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے دشمن کے 5 طیارے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں تباہ کر دیے۔ اب محمد محمود عالم کو MM عالم بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ان کو MM عالم بھی کہتے ہیں، اور یہ محمد محمود عالم اسم معرفہ ہے۔ دشمن کا متضاد دوست، 5 طیارے مرکب عددی۔
ہاں جی، یہ 5 طیارے جو انہوں نے کارنامہ کیا، یہ کیا تھا کہ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں انہوں نے تباہ کر دیے۔ ان میں سے پہلے 4 طیارے 30 سیکنڈ میں، جبکہ اگلے 30 سیکنڈ میں 5واں طیارہ تباہ کر کے دنیا میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ مجموعی طور پر اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے دشمن کے 9 طیارے تباہ کیے۔ ان کے اس کارہائے نمایاں پر انہیں 2 مرتبہ ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ کارہائے نمایاں، اہم کارنامہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کارنامے پر انہیں 2 مرتبہ ستارہ جرأت بیٹا ایک اعزاز ہے، اس سے نوازا گیا جو کہ حکومت کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کس کا؟ محمد محمود عالم کا۔ انہوں نے 5 طیارے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں تباہ کر دیے۔ ہاں جی بچوں، اب جو نیکسٹ پیراگراف ہے، یہ آغاز تھا اس حکمرانی کا جو آنے والے دنوں میں پاک فضائیہ کا مقدر ٹھہری۔ یہ اسم اشارہ قریب، اس اسم اشارہ بعید۔ پٹھان کوٹ، اس کے بعد علامت وقفہ، جام پور ہلواڑہ میں دشمن کی فضائی حکومت مفروض کر دی گئی۔ یہ سب نام جو ہے یہ جگہوں کے نام ہیں اور یہ اسم معرفہ ہیں۔ پاک فضائی کے ہوا بازوں نے ایسے کارنامے انجام دیے اور ایسی فتوحات حاصل کی۔ فتوحات کا واحد ہے فتح، جو دشمن کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی، کیونکہ بیٹا دشمن کو یہ تھا کہ ان کے پاس نہ ہی جنگی ساز و سامان ہے، اور ہم بغیر اعلان کیے ہم ان پر جنگ جو ہے وہ مسلط کر دیں گے اور وہ ہار جائیں گے اور ہم ان کے کافی علاقے اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ لیکن ان کو بالکل بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ بالآخر 17 دن کی جنگ کے اختتام پر، 17 دن مرکب عددی، اختتام پر بھارت کے 110 طیارے تباہ اور 19 طیاروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اب دیکھیں جو بھارت کو نقصان ہوا وہ کیا ہے؟ 110 طیارے تباہ اور 19 طیاروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ صرف وہ ہیں جو پرواز کے دوران میں تباہ کیے گئے، ان میں وہ طیارے شامل نہیں جو زمین پر تباہ کیے گئے، یعنی کہ جو ہمارے پاکستان کے جہاز ہیں، جو ہماری پاک فضائیہ ہے، جو اس کے نوجوان ہیں، انہوں نے جو اوپر سے بم گرائے، جو زمین پر کھڑے طیارے ہیں وہ اس گنتی میں شامل نہیں ہیں۔ یہ جسٹ وہ طیارے ہیں جو لڑائی میں اوپر تباہ ہوئے۔ اس کے مقابلے میں پاک فضائیہ کے صرف 16 طیاروں کو نقصان برداشت کرنا پڑا۔ یوں پاک فضائیہ نے اپنے سے 4 گنا بڑی فضائی فوج کو ایسی شکست دی جس کا دکھ انہیں تا قیامت رہے گا، تا سابقہ ہے، یعنی کہ انہیں اس کا دکھ قیامت تک نہیں بھولے گا۔ اس جنگ میں فضائی دفاع کے کنٹرولرز، اس کے بعد علامت وقفہ، انجینئرز اور دیگر عملہ کے افراد بھی اس طرح ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں جیسے ہواباز، یعنی کہ ایک تو سامنے لڑائی کر رہے تھے ہمارے ہواباز، اور پیچھے جو کنٹرول کرنے والے تھے، جو انجینئرز تھے، اور جو دیگر عملہ تھا ہمارا سویلین عملہ، وہ بھی اسی طرح ہی ہیرو ہیں جس طرح ہمارے ہواباز، یعنی کہ ہماری جو فضائی فوج ہے۔ ہاں جی، اس پیج پر جو لاسٹ لائن ہے، پاک فضائیہ ہماری قوم کا سرمایہ افتخار ہے، پیشہ ورانہ مہارت، تربیت کا اعلیٰ معیار اور جذبہ حب الوطنی، وطن کی محبت کا جذبہ، جس کا ثبوت اس نے 1965 اور 1971 کے بعد 1980 کی دہائی میں بھی دیا، جب سوویت یونین نے ملک عظیم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ جتنے بھی سن ہیں یہ کیا ہیں؟ اسم معرفہ۔ ہاں جی، سوویت یونین کیا ہے؟ روس میں وہ کونسل جسے کسی چھوٹے حلقے کے مزدور یا سیاسی لوگ جو ہیں جو سپاہی ہیں، مزدور یا سپاہی منتخب کرتے ہیں، اور اس کو یہ روسی پارلیمنٹ بھی کہلاتی ہے۔ سوویت یونین، روسی پارلیمنٹ بھی اس کا آپ میننگ لکھ سکتے ہیں۔ ملکی عظیم، مرکب اضافی۔ اس کے بعد لاسٹ پیراگراف دیکھیں کہ پاک فضائیہ کی حیثیت ملکی دفاع میں ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ 7 ستمبر، ریڑھ کی ہڈی سے مراد یعنی کہ جیسے ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی بہت اہمیت ہے، اس کے بغیر ہمارا چلنا پھرنا محال ہے، اس طرح اس کی بھی ہماری جو پاکستان ہے، جو پاکستان کی تاریخ ہے، اس میں بہت اہمیت ہے۔ 7 ستمبر کو یوم دفاع کی تمام تقاریب کے بعد خصوصی تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، منعقد انعقاد پانے والا، جن کا مقصد عوام کو یوم فضائیہ سے روشناس کرانا اور اپنے ہیروز کے کارناموں کو یاد کرنا ہے۔
دشمن کو یہ بتانا ہے کہ زمین کے ساتھ ساتھ ہم آسمانوں کے بھی حکمران ہیں، یعنی کہ زمین کے ساتھ ہم آسمانوں کے بھی حکمران ہیں۔ صرف ہماری جو بری فوج وہ اپنی جو ہمارے زمینی علاقے ہیں ان کی حفاظت کرنا نہیں جانتی، بلکہ ہماری جو فوج ہے وہ اپنی فضائی حدود کی حفاظت کرنا بھی جانتی ہے۔ ہم اپنی جو ہماری فضائی حدود ہے اس کی حفاظت بخوبی جانتے ہیں، اور ہم آسمانوں کے بھی حکمران ہیں۔ یہ بیٹا ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، یوم جو دفاع ہے، اور آپ نے پڑھا کہ 7 ستمبر کو یوم دفاع کی تمام تقاریب۔ یوم دفاع جو ہے ہم 6 ستمبر کو مناتے ہیں، جس میں ہم بری فوج کا دن مناتے ہیں، اور یوم فضائیہ کا جو دن ہے وہ 7 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ یقیناً آپ نے الفاظ معنی لکھ لیے ہوں گے۔ یہ آپ کے سامنے ایک مونوگرام ہے، یہ ہماری جو ایئر فورس ہے اس کے جھنڈے پر یہ مونوگرام بنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد الفاظ معنی میں نے آپ کے سامنے لکھے بھی ہیں، ویسے تو آپ کو لکھوائے ہیں لیکن آپ کی آسانی کے لیے لفظ دیکھیں، 2 نیم، کسی چیز کے 2 برابر ٹکڑے، دفاع بچاؤ، جارحیت دوسرے ملک پر بلا وجہ حملہ، ناجائز چڑھائی، شب خون مارنا، رات کو اچانک حملہ کرنا، سپوت فرما بردار بیٹے، اس کا میننگ ہے دھرتی، کا میننگ ہے ارض زمین، آنچ نقصان، فوجی اثاثہ فوجی سامان، قیادت رہنمائی، محاذ مقابلے کی جگہ، حب الوطنی وطن کی محبت، معاہدہ باہمی عہد و پیما۔ اس کے بعد قواعد کی روح سے پہچان ہے 1965، اسم معرفہ، جو بھی سن ہیں چیپٹر میں وہ سب کیا ہیں؟ اسم معرفہ۔ شب خون مارنا محاورہ ہے، جرأت و بہادری مرکب عطفی ہے، سنہری حروف مرکب توصیفی ہے، جب اسم موصول 4 طیارے مرکب عددی، جب کوئی ڈیجٹ لگتا ہے کسی لفظ کے ساتھ تو وہ اس سے جو مرکب بنتا ہے وہ مرکب عددی کہلاتا ہے۔ فتوحات، یہ جمع ہے فتح کی، ہم اسم ضمیر۔ ہاں جی بچوں، جو آپ کے پاس ڈائری ہے اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو ڈائری دی گئی ہے وہ ہے سبق یوم فضائیہ کے الفاظ معنی خوشخط کاپی پر لکھیں گے آپ لوگ، اور سبق کی مناسبت سے ایکٹیویٹی ضرور بنانی ہے بیٹا، بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی بن سکتی ہے اس چیپٹر کے حوالے سے، اور یہ آپ نے اپنی خوشخط کاپی پر بنانی ہے۔ جی بچوں، میں اپنے لیکچر کا جو اختتام ہے وہ ایک شعر پر کروں گی۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ جی بچوں، یقیناً آپ کو جو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔